नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न मुज़फ़्फ़राबाद के स्टूडियो से आपका मेज़बान सखावत रज़ा गिलानी आपकी खिदमत के अंदर हाजिर है। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक जहाँ बहुत सारी फ़यूज़ व बरक़ात को अपने दामन में समेटे हुए होता है, वहीं बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, बहुत सारी शख्सियात हैं कि जिनका कहीं पे आपकी विलादत है, कहीं शहादत है। और फिर इस रमज़ान मुबारक के अंदर एक अजीम मार्का जो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान, हक़ और बातिल के दरमियान एक अजीम मार्का जो है, जिसे ग़ज़वा बदर के नाम से जाना और पहचाना जाता है, ये भी रमज़ान मुबारक के अंदर ही इसका वक़ूअ पज़ीर हुआ है ये। और बिलखुसूस इस्लाम के अंदर जो इसकी हकानियत थी, जो इसका रोब था, इसका दबदबा था, इस ग़ज़वा बदर के बाद जितना ज़्यादा उसको उरूज मिला है, जितना ज़्यादा उसको दवाम मिला है, और बिलखुसूस जो इस्लाम की हकानियत उस वक़्त कुरैश मक्का के ऊपर जो आश्कार हुई है, तो ये ग़ज़वा बदर के हवाले से हुई है। तो ग़ज़वा बदर के हवाले से चूँकि आज हमारे स्टूडियो के अंदर मेहमानान गिरामी मौजूद हैं, इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि ग़ज़वा बदर क्या है, इसके असबाब क्या हैं, इसके नताइज क्या हैं, और ग़ज़वा बदर इस्लाम के अंदर कितना बहुत बड़ा मार्का है और जिसके इस्लाम के ऊपर कितने ज़्यादा असरात मुरतब हुए। तो इस हवाले से आज हमने अपने स्टूडियो के अंदर जिन मेहमानान गिरामी को दावत दी है, तो सबसे पहले मैं उनका तारुफ आपसे करवा देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, जनाब काजी मोहम्मद फ़ाज़ चिश्ती साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, तहसील मुफ्ती हैं, और अल्लाह जल्ल जलालहू के फजल व एहसान से माशाअल्लाह ख़ुद भी एंकर भी हैं और एक दीनी खानवादी से इनका ताल्लुक़ है। और हमारे जो दूसरे मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, जनाब इम्तियाज़ अल हक नूरानी साहब, ये भी मजहबी स्कॉलर हैं और ख़ुद मुसन्निफ़ भी हैं और तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह के अंदर माशाअल्लाह इनकी एक तसनीफ़ भी मौजूद है और यूट्यूब पे बाकायदा एक चैनल जो है वो उसको भी चला रहे हैं। तो मैं आप दोनों मेहमानों का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, आप तशरीफ़ लाए और आपने बिलखुसूस ग़ज़वा बदर के हवाले से इस खूबसूरत बज़्म के अंदर, इस महफ़िल के अंदर आपने हमें वक्त दिया। तो मैं सबसे पहले नाज़रीन, चूँकि ग़ज़वा बदर के हवाले से और इसको आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम को, इस बज़्म को, मैं सबसे पहला सवाल बिलखुसूस काज़ी फ़ाज़ साहब आपसे ये करना चाहूँगा, चूँकि अल्लाह जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे पहला मार्का, और मार्का भी वो कि जिससे बदरुल कुबरा भी कहा गया है, बदरुल उज़्मा भी कहा गया है, और इसे यौमुल फुरकान भी कहा गया है, यानी हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला ये अजीम मार्का जो 17 रमज़ान मुबारक को वक़ूअ पज़ीर हुआ। तो वजह क्या थी, क्या इसके असबाब थे, इलल क्या थी, क्यों ये पेश आया, और उस वक़्त इसके जो जितने असबाब थे वो क्यों वक़ूअ पज़ीर हुए कि मुसलमाना ने आलम के अंदर आज भी बड़ी शद्दुम्मत के साथ इसका ज़िक्र मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ग़ज़वा बदर जो है वो इस्लामी तारीख़ के अंदर एक अजीम मार्का है जो सुबह क़यामत तक मुसलमानों के लिए और जो इस्लाम नहीं लाए उनके लिए भी एक तारीख़ी, इसके अंदर जो वाक़यात हैं उन्हें पढ़कर पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से मुसलमानों को नुसरत अता फ़रमाई और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दीन है इसकी हकानियत को जो है वो अयां किया। तो सबसे पहले अगर हम इसका पस मंज़र देखें तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए हैं, तो हिजरत के बाद जो है ये मदीना शरीफ में पहली जो है ये मार्का हुआ है। तो इसका जो असल वजह थी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम से कहा कि क्योंकि कुरैश जो थे वो तजारत करने के लिए मक्का से शाम की तरफ जाते थे, तो वहाँ पर जो है वो काफ़िले जाते थे। तो असल जो मार्का शुरू होने से पहले ये वजह थी कि इस काफ़िला जो है वापस जो तजारत का मक्के में जाता है इसकी सरकोबी की जाए और इससे माल लिया जाए, क्योंकि मुसलमान जो हैं, मुहाजिरीन जो हैं, जो मक्का से हिजरत करके आए हैं और अंसार भी मदीना के अंदर मौजूद हैं, तो माली हवाले से वो बड़े कमज़ोर थे, ताकि वो माल लिया जाए और अपने जो है दीन के हवाले से उस पर काम किया जा सके। तो इसकी जो है माल तजारत की सरकोबी के लिए, इस काफ़िले को रोकने के लिए जो है प्लान बनाया गया। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने सहाबा को भेजा कि वो काफ़िले वालों को देखेंगे जो वापस आ रहे हैं उनको चेक करने के लिए, तो अबू सुफियान जो है वो शाम से वापस आ रहा था, तो उसे बदर के करीब पता चला कि मुसलमान जो हैं वो एक हम पर हमला करने वाले हैं। तो उसने एक कासद भेजा मक्के के अंदर कि जाओ जाकर कुरैश को कहो कि तो तुम्हारा माल तिजारत है जो आ रहा है, इसको तो मदीने के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मुसलमानों के नबी और रसूल है और उनका काफिला जो हम पर हमला करके माल लेना चाह रहा है, तो आप आओ अपने माल को बचाने के लिए।
تو وہاں سے کفار نے تیاری پکڑی، جنگ کا آغاز کیا، وہاں سے ان نے اپنے جو ہے اسباب کو لیا، ان کے ساتھ ہزاروں اونٹ جو ہے وہ قافلہ جو ہے ان کے پاس اونٹ ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، لیکن یہاں پر آقا علیہ صلاۃ والسلام کو جب خبر ہوئی کہ کفار بھی آ رہے ہیں تو آقا علیہ صلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ ایک طرف تو وہ ان کا قافلہ ہے جو اپنا راستہ بدل کر چلا گیا ہے، اور دوسری طرف کفار کا جو ہے وہ لشکر آ رہا ہے۔ تو بعد صحابہ نے کہا کہ اگر ہم لشکر کی طرف جائیں تو آقا علیہ صلاۃ والسلام اس پر غضب ہوئے کہ کیوں نہ جو کفار کا لشکر آ رہا ہے اس سے لڑائی کی جائے، لیکن مسلمانوں کی یہاں پر تیاری نہیں تھی، کیونکہ جنگ کے لیے پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس جو مال تھا، جو ان کے پاس چیزیں تھیں وہ بہت کم تھی، کہ 2 گھوڑے تھے، 8 زرے 6 شمشیریں تھیں اور 70 اونٹ تھے۔ تو مسلمان جو ہے وہ جنگ کے لیے نکلے کفار کے ساتھ، اور کسی شاعر نے بہت خوب کہا وہاں تو ایک طرف کفار کا جو لشکر آ رہا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ابو جو سفیان ہیں جو جنگ کی تیاری کے لیے قریش کو ابھار رہے ہیں، اس میں ابو جہل بڑے بڑے سردار ہیں، ان نے چندہ بھی کیا جنگ کے لیے، اور ان نے اونٹوں کو بھی لیا، اور ان کے ساتھ وہ عورتیں بھی تھیں جو گانا گا کر داد دینے کے لیے کہ تاکہ جب مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو وہاں پر ان کو داد دی جائے۔ لیکن جو محمد مصطفیٰ کا جو لشکر گیا، کہتے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 8 زریں 6 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیگ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس کا سردار کالی کملی والا تھا۔ تو اس طرح یہ جو اس کے اسباب بنے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان جو ہے یہ پہلا مارکہ غزوہ بدر جو ہے یہ انجام۔ اچھا، یہ سارا جو پورا ایک واقعہ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں انوکھا تھا، نرالا تھا، جس طرح قاضی صاحب نے بھی یہ کہا، تو ظاہر ہے جتنا بڑا مارکہ ہوتا ہے اس کے لیے تیاری بھی اتنی عظیم ہوتی ہے۔ ایک طرف جس طرح ابھی قاضی صاحب نے یہ کہا کہ ایک طرف 1000 کا لشکر اور ایک طرف 313 ہیں، اور پھر مکہ سے ہجرت کر کے آقا نامدار مدنی تاجدار جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ کے اندر تشریف لے گئے، تو مدینہ کے اندر بھی سکون نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا یہ ساری جو ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ جو جذبہ تھا اس کے پیچھے، کون سا ایسا جذبہ کار فرما تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا اگر آپ اجازت دیں تو ہم سمندروں میں کودنے کے لیے تیار ہیں، ہم دائیں بائیں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جذبہ کیوں تھا، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، اور اتنی پی کے اوپر 313 ہیں اور 1000 کے لشکر کے ساتھ ٹکرانا کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جذبہ ایمانی تھا۔ 313 1000 پر غالب آئے، اور اس کی جو علل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، قرز بن جابر فہری وہ مدینہ المنورہ سے کچھ اونٹ ہانک کے لے گئے تھے، اور اس کے ساتھ کفار مکہ میں سے کچھ لوگوں کی ٹولیاں آتی تھیں، وہ مدینہ میں آ کے گشت کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اور تیسرا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد کفار مکہ ملک شام میں تجارت کیا کرتے تھے، تو اس تجارت میں جتنا نفع ہوتا تھا، ہر نفع سے ہر منافع سے وہ ہتھیار خریدا کرتے تھے۔ کس لیے خریدا کرتے تھے؟ مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے۔ اور جہاں تک جذبے کی بات ہے تو اس پر اگر ہم حضرت سعد جن کا تعلق انصار سے تھا ان کا وہ خطبہ پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رائے رکھی کہ کفار مکہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک شخص مار دیا تھا مسلمانوں نے، عمر بن الحزرمی ہزرمی۔ کیوں مارا تھا؟ اس وجہ سے مارا تھا کہ ان کے لوگ اونٹ ہانک کے لے گئے تھے، اب وہ اس کا بھی بدلہ لینا چاہ رہے تھے۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ مانگا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتہ عشق رسول وہ کھڑے ہوئے، آپ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کی تائید و توثیق کی، فاروق اعظم نے بھی تائید کی۔ حضور انصار کی طرف دیکھنے لگے، چونکہ انصار نے جو بیعت کی تھی وہ اس بات پر کی تھی کہ کوئی بیرونی طاقت جب مدینہ پر حملہ آور ہوگی تو ہم لوگ سب مل کے اس کا دفاع کریں گے۔ اب یہاں معاملہ کچھ اور ہے، مدینہ پر براہ راست تو حملہ نہیں ہوا، لیکن مدینہ المنورہ کے مضافات میں جو چراگاہیں ہیں
وہاں سے لوگ اونٹ ہانک کے لے کے جا رہے ہیں، وہاں کفار مکہ کی ٹولیاں گشت کر رہی ہیں. سو جب حضور انصار کی طرف دیکھنے لگے تو انصار میں سے ایک شخص، جیسا کہ آپ نے فرمایا بھی کہ حضرت سعد کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ جہاں تک ہماری بات ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں، آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیمی ہم کریں گے اور ہم سمندروں میں کود پڑیں گے، اپنی کشتیاں جلا کے جائیں گے. اور انصار میں سے ایک دوسرے شخص حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں بنی اسرائیل والے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قوم جبارین سے آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کرے، جہاد کرے. نہیں، آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم دائیں بائیں سے لڑیں گے، آگے پیچھے سے، ادھر ادھر سے لڑیں گے، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں. اور غزوہ بدر کو قرآن مجید نے یوم فرقان کا لقب بھی دیا. اس سے پہلے بھی اگر ہم کتب سیرت کا مطالعہ کریں، کچھ غزوات ہوئے تھے لیکن معرکہ ان میں نہیں ہوا تھا. غزوہ ابوا ہوا تھا جہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ کا مزار ہے. اور اس کے بعد غزوہ بوات ہوا، غزوہ صفوان، اسے غزوہ بدر اولا بھی کہا جاتا ہے. غزوہ ذوالعشیرہ ہوا، پھر ایک سریہ بھی ہوا. عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حضور نے 12 افراد پر مشتمل ایک قافلہ، ایک چھوٹا سا لشکر روانہ فرمایا، اور وہ لوگ دو ایک اونٹ پہ سوار ہوئے، 6 اونٹ تھے ان کے پاس. اور حضور نے ایک خط دیا، کہا راستے میں اس خط کو کھول کے پڑھنا، جو کچھ اس پہ لکھا اس پہ عمل کر لینا. دوران سفر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وہ خط پڑھا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں تعریر فرمایا تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، مقام نخل سے، تم لوگ وہاں قیام کرنا، اور کفار مکہ کا ایک قافلہ وہاں آ رہا ہے. اور یہ چھوٹا تجارتی قافلہ تھا، ابو سفیان والا وہ تو اپنے آپ کو بچا کے سمندروں کی طرف چل پڑے تھے، یہ چھوٹا قافلہ تھا. سو جب یہ مقام نخلہ پر پہنچے تو رجب کی آخری تاریخ تھی، اور رجب حرمت والا مہینہ ہے. تو اب ان لوگوں نے یہ کہا کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا تو منع ہے. تو بالآخر حضرت عبداللہ جہش رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ مشورہ دیا، چونکہ اپنی جان بچانا بھی فرض ہے، اپنا دفاع کرنا بھی فرض ہے، تو اگر ہم لوگ ان سے جنگ نہیں کریں گے، یہی قافلہ جو ابھی آگیا ہے چند افراد پر مشتمل ہے، جس میں عمر حضرمی تھا، حکم تھا، عثمان تھا، نوفل تھا، یہ لوگ تھے، چند اونٹ ان کے پاس. یہ لوگ جا کے مکہ والوں کو بتا دیں گے، ہماری اطلاع دیں گے کہ ہم لوگ یہاں موجود ہیں، اور مکہ والے ہمارا خاتمہ کر دیں گے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ رجب کا مہینہ بھی ہے. برحال یہ رائے ان کی راجے قرار دی گئی کہ ان سے اپنی جان بچانے کے لیے لڑا جائے. تو حضرت واقد بن عبداللہ انہوں نے عمر الحضرمی کا سر کاٹ دیا. اور غزوہ بدر کے جہاں دیگر اسباب ہیں یا قریش مکہ سے مسلمانوں کی جتنی لڑائیاں ہوئیں، حضرت ابن زبیر کا بیان ہے کہ ان میں سے ایک خاص مقصد یہ بھی تھا، عمر الحضرمی جو عامر الحضرمی کا بھائی تھا اور مکہ کے سردار قبیلے سے اس کا تعلق تھا، انہوں نے واقد بن عبداللہ تمیمی نے اس کو قتل کر دیا. سو مال غنیمت بھی کچھ تھوڑا سا اس سریہ میں حاصل ہوا. اس کا 5واں ایسا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 10 کی پہلی آیت پہ حکم دیا گیا، اس کے مطابق رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. اچھا قائد صاحب، چونکہ اسباب کے حوالے سے جس طرح نورانی صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور اگر اس کو دیکھا جائے تو خود قرآن مجید فرقان حمید بھی ہماری طرف رہنمائی کر رہا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو اس پورے مارکے کے اندر، غزوہ بدر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہماری شخصیت ہیں ہر حوالے سے، تو آپ کی جو ایک سپہ سالاری کی جو حکمت عملی ہے، اور بحیثیت سپہ سالار جو ہے وہ آپ نے جو خوبصورت انداز کے اندر یہ ترتیب دیا پورا لشکر، تو وہ کیا حکمت عملی تھی، کس خوبصورت انداز کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے لیے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تیار فرمایا، اور کس حکمت عملی کے ساتھ ان کو آگے لے کے گئے. لیکن جیسے حضرت صاحب نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت صحابہ کرام سے کی،
اور ان کے اندر جو صحابہ کرام ہیں ان میں حضرت مقداد نے جو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بڑی لاڈلی قوم تھی. انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمیں سایہ چاہیے، تو رب نے یہ نہیں کہا کہ جا کر درخت کے نیچے کھڑے ہوں، کوئی مکان ڈھونڈیں، تو رب نے بادل بھیجے ہیں. جب کھانا مانگا ہے تو رب نے نہیں فرمایا کہ جا کھیتی باڑی کریں، ہل چلائیں، مانو سلوہ بھیجا ہے. جب پانی کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ جا کے ان کو کہیں کنواں ڈھونڈیں، چشمے ڈھونڈیں، دریا اور سمندر کی تلاش میں نکل جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی جو ہے ان کے لیے پتھر سے جاری فرما دیا. تو جب رستے کی باری آئی تو یہ نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ نے کو پل جو ہے وہ بنائیں یا کشتی جو ہے وہ ڈھونڈیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دریاؤں میں بھی رستے نکال دیے. لیکن جب جہاد کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ جائیں اور آپ کا رب جو ہے وہ لڑے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتا ہے جو صحابہ کرام میں ان کی حضور کے ساتھ محبت کیسی تھی، حضور کے ساتھ عشق کیسا تھا، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں، ابھی تو ہمارے گھر بار بھی نہیں، کیونکہ مہاجرین بھی اس میں شامل ہیں، انصار بھی تھے. تو مہاجرین تو کہہ سکتے یا رسول اللہ ابھی ہجرت کر کے آئے، ابھی تو ہم نے گھر بار چھوڑا ہے، ابھی پھر جنگ کرنی پڑے گی. نہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسے حکم کریں گے. اور پھر جنگ کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ حضرت سعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد کھڑے ہیں، جہاں سے بھی تیر آ رہا ہے اسے روک رہے ہیں اور ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرما رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سعد دیکھیں جو بھی صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، حضرت عمر فاروق کا بھی یہی نعرہ، حضرت عثمان کا بھی یہ نعرہ، سارے صحابہ فرما رہے ہیں، پورا ایک جوش اور جذبہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں سعد فدا کا ابی و امی، یا سعد اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو. جس طریقے سے وہاں پر صحابہ کی محبت تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لشکر جو تھا 313 تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم یہ کیا کہ کفار کو یہ لشکر زیادہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ فرشتوں کے ساتھ اس کی نصرت تھی. اور پھر یہاں پر جو جنگ کے دوران مسلمانوں کو جو اللہ نے جو ہے نیند دی، کہتے ہیں جنگ میں نیند آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، نیند دے کر انہیں تر و تازہ بھی کر دیا. تو اس کی جو حکمت عملی تھی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بات بھی بولتے ہیں، قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو اس ساری جو لشکر تھا، جنگ تھا، اس کی تو ہدایات تو رب کی طرف سے آ رہی تھی، یا رسول اللہ انہیں یہ حکم دیں، انہیں یہ حکم دیں. اور جبرائیل اپنا لشکر لے کر جو ہے صحابہ کرام کی حفاظت کے لیے مامور ہو گئے. اور پھر صحابہ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کو 1000 کے لشکر پر فتح دی. وہاں پر اونٹ بھی بے شمار ہیں. یہاں پر دیکھیں جذبہ ان کا، دیکھیں 70 اونٹ ہیں اور صحابہ کرام کی تعداد 300 سے زائد ہے، 313 صحابہ کرام ہیں. تو ہر اونٹ پہ 2-3 صحابہ کرام سوار ہوئے ہیں. یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ اونٹ کا میں کوئی چل رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت علی اور حضرت زید، اور حضور خود بھی اتر کر جو ہے لگام پکڑ لیتے اونٹ کی. ٹھیک ہے، یہ سپہ سالار پہلا جو ہے انسانیت کے اندر ایسا نظر آئے گا جس نے صرف کمانڈ نہیں کی بلکہ ہر لمحہ بلمحہ صحابہ کرام کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں، انہیں جنگ کے لیے تیار بھی کر رہے ہیں، انہیں ہدایات بھی دے رہے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات پر صحابہ کرام مر مٹنے کے لیے جو ہے وہ تیار. ماشاءاللہ. اچھا نورانی صاحب، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جس طرح قائد صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ کتنی خوبصورت حکمت عملی کے ساتھ اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اس عظیم مارکہ کی طرف جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے. تو ظاہر ہے ایک طرف بڑا غرور ہے، تکبر ہے، رعونت ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عاجزی ہے، انکساری ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی کے اندر اٹھا کے 10 بدعا ہیں کہ یا الہ العالمین، اگر یہ آج مٹھی باری یہ مسلمان جو ہے نا، اگر انہیں شکست ہوگی تو پھر قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. تو ساتھ حضور دعائیں بھی فرما رہے ہیں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جذبہ جو ہے وہ بھی فزوں تر ہے، بڑی وہ پیک کے اوپر ہے. تو جو میدان بدر کا جو نقشہ ہے کتنی بہادری کے ساتھ، ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف کفر ہے، ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے، تو کتنی جوان مردی کے ساتھ صحابہ کرام لڑے، اور پھر اس کے جو نتائج تھے کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو اسلام کے اوپر جو ہے وہ نقوش ان کو گہرے کرتے چلے گئے. ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. غزوہ بدر کے جو نتائج ہیں وہ قیامت تک رہیں گے. قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر احسان جتایا ہے. جی. حالانکہ عام لوگوں کو بلکہ مسلمانوں کو احسان جتانے سے منع کیا گیا ہے،
اور یہ بھی کہا گیا کہ جو احسان کر کے احسان جتائے گا اس کے اعمال صالحہ کو ضائع کر دیا جائے گا. تو دو مقام، ایک تو وہ مقام جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، بے شک کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے اپنا برگزیدہ رسول مبعوث کیا. بے شک. اور دوسرا مقام غزوہ بدر ہے. غزوہ بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں. بدر. اور اذلہ، تم کمزور تھے، تم بے سر و سامان تھے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ سے ڈرو تاکہ اس کے تم شکر گزار بن سکو. بے شک. تو بدر کا جو بدر میں فرشتوں کا اترنا، بدر میں فرشتوں کا اترنا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. اور جو سینئر صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام میں مراتب ہیں، جی جی. ان کا جذبہ تو مثالی تھا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن جو نوجوان لوگ تھے ان کا جذبہ بھی کسی سے کم نہیں تھا. واہ. حضرت معاذ اور معوذ کو آپ دیکھ لیں. جی. عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ چچا جان یہ بتائیے کہ ابو جہل اس امت کا فرعون، جی بالکل. اس امت کا فرعون، وہ کہاں گئے؟ اس طرح ایک اور شخصیت ہے جسے عمیر بن ابی وقاص، عمیر بن حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں. عمیر بالکل، بن ابی وہ وقاص کتنی چھوٹی عمر میں شریک ہو رہے دیکھیں، ہیں ہاں. اور کس طرح حضور سے اجازت لیتے ہیں. جی جی. تو یہ دونوں بھائی جب پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، کہا ابو جہل وہ ہے امت مصطفیٰ کا فرعون. یہ دونوں جا کے اس کو ساتھ لپٹ پڑے اور فوج کے کئی دستے تھے، عسکری قیادت بھی موجود تھی، اور حملہ کیا اور ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا. چونکہ ان کا تعلق انصار سے تھا، ابو جہل جب مرنے لگا اس وقت بھی ابو جہل نے یہ کہا کہ آئے افسوس کہ کسی بہادر شخص نے مجھے قتل نہیں کیا، کسانوں نے مجھے قتل کر دیا، کسان کے بیٹوں نے مجھے قتل کر دیا. اور حضرت معاذ کا ایک بازو کٹ گیا تھا، بے شک. ایک بازو غزوہ بدر میں کٹ گیا. اور کس کے حملے سے کٹا تھا؟ ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ بن ابی جہل. انہوں نے حملہ کیا، بازو کٹ گیا، اور انہوں نے اپنا بازو پاؤں کے نیچے رکھا کہ اس کو، چونکہ ہڈی تو کٹ چکی ہے اب چمڑا رہ گیا ہے، نکال دیا جائے. ایک بازو کے ساتھ وہ لڑتے رہے اور جام شہادت نوش فرمایا. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں بتا دیا تھا، پہلے بتا دیا تھا کون سا کافر کہاں قتل کیا جائے گا. بلکہ کتب میں آتا ہے کہ حضور نے لکیریں کھینچی، بتایا کہ پہلے دن جا کے پورا وہ نقشہ جو ہے فلاں کا یہاں ہوگا، فلاں کا جو ہے فلاں کا یہاں، عتبہ یہاں ہوگا، شیبہ یہاں ہوگا، ابو جہل یہاں ہوگا. تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے پہلے آگاہ فرما دیا. اور جس طرز پر، جن الفاظ کے ساتھ حضور نے آگاہ فرمایا تھا، جس جگہ کی نشاندہی کی تھی، او بہو اسی جگہ وہی کافر واسطے جہنم ہوا. اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف 313 ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجے جیسا کہ قرآن نے گواہی دی، پھر 3000، پھر 5000 بھیجے. تو اگرچہ وہ 313 کا لشکر تھا، فرشتوں کی نصرت بھی تھی، لیکن ظاہراً چونکہ افرادی قوت تو 313 تھی، ایک فرد بھی وہاں کتنا قیمتی تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، ہم آ رہے تھے راستے میں کافر ہمیں ملے، ہم سے وعدہ لے لیا کہ تم نے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہونا. اب ہم خواہش ماندیں کہ ہمیں شرکت کا اعزاز و افتخار مل جائے، یہ سعادت حاصل ہو جائے. تو آپ کا کیا حکم ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم وعدے کی پاسداری کرو. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدہ پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اور وعدہ نہ پورا کرنے والا عملی منافق ہے، اعتقادی منافق نہیں، عملی منافق. جیسا کہ حدیث میں کہا گیا ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان دونوں کو جنگ میں شریک نہیں ہونے دیا. پھر آپ فتح دیکھیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے جس فتح سے آپ کو نوازا، قرآن مجید نے اس فتح کو عام فتح نہیں کہا بلکہ فتح مبین کے لفظ و تعبیر کیا. اسے فتح مبین کے نام سے جانا جاتا ہے. ماشاءاللہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو اگر آپ دیکھیں اس حوالے سے تو ظاہر ہر کوئی نہ کوئی جو عمل ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے. اور جتنی شد و مت کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ جو کفر ہے وہ اسلام کے اوپر اس نے یلغار کی، اور جتنی محبت کے ساتھ، جتنے ذوق کے ساتھ، جتنے جذبے کے ساتھ، جتنے شوق کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کا جواب دیا،
تو ظاہر ہے جس وقت یہ پہلی فتح تھی، چونکہ ایک طرف مختصر تھی اور کفار کا تو یہ کہنا تھا کہ ہم تو ان کی نسلیں جو ہے وہ مٹا دیں گے، لیکن اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کی جو مدد فرمائی تو پھر اللہ جل جلالہ نے اسلام کو وہ عظیم شہرت اور دوام بخشا کہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ جاری و ساری رہیں گے۔ تو ظاہر ہے غزوہ بدر جس طرح اس کا سبب تھا تو ظاہر ہے پھر اس کا نتیجہ منتج ہوا، تو کیا نتائج اس کے بعد جو اخذ ہوئے اسلام کی تاریخ کے اندر؟ دیکھیں غزوہ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی، ایک تو مسلمانوں کو نصرت سے ان کا جو دین اسلام ہے اس کو تقویت ملی، اور دوسری چیز ہے کہ اسی غزوہ بدر کے اندر کفار نے بھی دیکھا، مہاجرین نے بھی دیکھا، انصار نے بھی دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے معجزات بھی رونما فرمائے، حضور کی شانیں بھی بتائیں کہ یہ میرا نبی جو تمہیں کہہ رہا ہے یہ عام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو میرا جس طرح ایک عبد ہے اور ایک عبد ہی ہے، میرا عبد ہی میرا خاص بندہ ہے، تم اسے اپنی طرح نہیں سمجھنا۔ جس طرح نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر نشان لگائے، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کہ بال برابر بھی نہ ادھر نہ ادھر، جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا وہیں پر ابو جہل مرا، اور ان کے مرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس غزوہ میں فتح حاصل کرتے تو آپ 3 دن وہاں پر قیام فرماتے تھے۔ تو آپ نے جب یہ غزوہ مکمل ہوا تو آپ ان جو ہے کفار کی لاشوں کے پاس جا کر خطاب کیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ وعدہ سچا نہیں کر بتایا، کیا میں اللہ کا سچا رسول اور نبی نہیں ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا تھا۔ تو جب آپ خطاب فرما رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہیں، یہ سنتے فرمایا اے عمر یہ بول نہیں سکتے، یہ تم سے زیادہ بہتر سنتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک کافر جو ہے اگر وہ سنتا ہے مردہ، تو کیا اللہ کے نبی کی جو ہے سماعت کا عالم کیا ہوگا، کہ گنبد خضرا کے مکین کی جو ہے سماعت کا ہم یہاں سے درود و سلام پڑھتے ہیں تو ان کا عالم کیا ہوگا۔ ایک عام جو ہے وہ جب کافر جو ہے مرنے کے بعد سن سکتا ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے معجزات کے حضرت عکاشہ آپ آئے، آپ کی تلوار ٹوٹ گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چھڑی دے دی، ایک چھڑی دے دی، کہا یہ لو۔ تو اب صحابہ نے یہ سوال نہیں کہ یا رسول اللہ یہاں پر تو جنگ آپ چھڑی دے رہے ہیں، فوراً چھڑی پکڑی، حضرت عکاشہ فرماتے ہیں وہ تلوار بن گئی۔ حضرت قتادہ کو دیکھیں، جی حضرت قتادہ کی آنکھ نکل آئی حضور کی بارگاہ میں آگے۔ اب یہ دیکھیں نا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو صحابہ کو طریقہ بتایا، صحابہ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے تھے، انہیں پتہ تھا یہاں پر دکھوں کا مداوا یہیں پر ہوگا، یہاں پر ہمیں راحت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گی، ہمارے روحانی علاج بھی ہوں گے، باطنی علاج بھی ہوں گے۔ تو حضرت قتادہ آنکھ لے کر آئے، میرے آقا نے اپنے لحاف لگا کر آنکھ دوبارہ جوڑی تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہوگی اور دوسری آنکھ سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ اور پھر جب یہاں پر قیدی بن کر آ رہے ہیں لوگ تو حضور کے چچا حضرت عباس وہ بھی قیدی ہیں، تو ان کو جب رسیاں جو ہے باندھی گئی ہیں تو رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرہن کی آواز سنی، حضور نے فرمایا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جب ان کو کہا کہ آپ فدیہ دے کر آزاد کیوں نہیں حاصل کر لیتے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عباس جب مکہ سے آئے تھے لڑنے کے لیے تو اپنی جو ہے بیوی تھی اس کو کچھ رقم دے کر آئے تھے ان کے پاس، ہاں کہ یہ رکھو کہ اگر میں واپس نہ آ سکا تو تمہارے لیے یہ کام آئے گا۔ تو اس وقت جب یہ رقم دی تھی اس وقت اور تیسرا کوئی بندہ موجود نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا چچا وہ جو گھر پیسے چھوڑ کر آئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت عباس جو سونا آپ نے دفن کیا اس کے بارے میں اللہ اکبر، وہ مال جو آپ چھوڑ کر آئے۔ تو حضرت عباس نے فوراً کلمہ پڑھا کہ یہ نبی تو اللہ کی عطا سے غیب کا علم بھی جاننے والا ہے، مکے میں وہاں پر تو اور کوئی نہیں تھا، مکہ اتنا دور ہے، یہاں پر مدینے وہاں کی باتیں اگر یہ اللہ کا نبی جانتا ہے تو یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہے۔ تو وہاں پر کلمہ پڑھ کر جو ہے حضرت عباس نے جو ہے اسلام قبول کیا۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر ایک عظیم معرکہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان اور کفر اور اسلام کے درمیان، اس عظیم معرکے کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کا ہر جوہر جو ہے وہ نمایاں رہا ہے۔ کہیں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، وہیں کہیں خوبصورت حکمت عملی ہے، اور کہیں آقا نامدار مدنی تاجدار جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جانثار صحابہ کرام ہیں اور ان کی ڈھارس بندائی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا ہر حوالے سے جس جہت سے بھی دیکھیں، کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جو ہیں وہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں آپ کے جو غیب کی خبریں دینے وہ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزے کا اظہار ہو رہا ہے۔ بہرحال جس حوالے سے جس جہت سے دیکھا جائے تو یہ عظیم معرکہ ہے جس کے رہتی دنیا بلکہ صبح قیامت تک اس کے اثرات جو ہیں وہ عالم اسلام کے اوپر وہ چھائے ہوئے ہیں اور ہمیشہ جاری و ساری یہ رہیں گے۔ تو بہرحال یہ بڑا تفصیل
تفصیل طلب یہ موضوع ہے، وقت اپنے دامن کے اندر اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ اس کو پوری شد و مت کے ساتھ اور پورے شرح و بست کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے. تو بہرحال میں قاضی محمد فائز چشتی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس خوبصورت بزم کے اندر تشریف لائے. امتیاز الحق نورانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے غزوہ بدر کے حوالے سے جو واقعات ہیں، اس کے اسباب ہیں، اس کے علل ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی. سامعین، چونکہ ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، تو حق اور باطل کے درمیان اور یوم الفرقان کے حوالے سے جانا اور پہچانے جانے والا یہ عظیم مارکہ جسے غزوہ بدر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، بلکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اس کے ساتھ ہی آزاد کشمیر کے ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو سے اپنے میزبان سخاوت رضا گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.